अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज एक और लाइव स्ट्रीम के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो रावलपिंडी से मोहतरम अहमद मुराद साहब हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्री के अंदर इस्लाम के हक़ में जो दलाइल हैं वो देकर उन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों का दिल जीत लिया है और कनाडा में उन्होंने मुस्तफ़ा मलिक का दिल जीत लिया है। और अहमद मुराद साहब का नंबर जो है वो मुझसे बहुत सारे जो मेरे मुसलमान दोस्त हैं वो भी लेते रहते हैं और मैं भी अहमद मुराद साहब को उनकी जहानत की वजह से उनका बहुत कदरदान हूँ, उनका बहुत मोतरफ हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि अहमद मुराद साहब जिस तरह से तहम्मुल के साथ और शाइस्तगी के साथ हमारे सवालों के जवाब देते हैं, तो मैं भी उनका उसी तहम्मुल और शाइस्तगी के साथ जो उनके एतराज़ात हैं इल्हाद के ऊपर, उनको भी एड्रेस करूँ, खा वो साइंटिफिक एंगल से हों, खा वो रिलीजियस एंगल से हों। और हमारे साथ हमारे मोहतरम उस्ताद जो हैं, जो कि हमारे साइंटिफिक कंसल्टेंट हैं इन स्ट्रीम्स के, जो कि मुबश्शिर साहब हैं, मुबश्शिर सईद साहब शेखुपुरा से। वो पेशे के लिहाज से भी उस्ताद हैं, अपने अमाल के लिहाज से भी उस्ताद हैं और मेरी फरमाइश के ऊपर वो इस वक्त जो है सुबह सुबह जागे हैं। हमारी ये जो आज की स्ट्रीम थी ये हमने पिछले सैटरडे को सुबह करनी थी, लेकिन पिछले सैटरडे की सुबह अहमद साहब को कुछ काम पड़ गया था। हालांकि मुबश्शिर साहब जो हैं वो अलार्म लगाकर सोए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि हम स्ट्रीम कब स्टार्ट करेंगे, और मुबश्शिर साहब जो हैं आज एक मरतबा फिर वादे के मुताबिक जो हैं वक्त पर जागने में कामयाब हो गए हैं। अहमद मुराद, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का करम, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं डिस्कशन का जो आगाज़ है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि क्योंकि आप कह रहे थे कि आप हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो अगर आप पहला जो है आइस ब्रेकर के तौर पर सवाल आप करें तो फिर हम जनाब आगे कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। हाँ जी ज़रूर। जिस तरह हमारी बात हुई कि स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन है मेरे, मैं वो रख लूँगा, उसके बाद फिर हम इस्लाम के दलाइल पर डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो ये था कि आप क्या इस यूनिवर्स को कॉज्ड मानते हैं या नहीं मानते? क्या ये यूनिवर्स जो है किसी चीज़ का किसी इफेक्ट का कॉज है? किसी कॉज का अफेक्ट है? सर हमारे पास अब तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। फ्रॉम अ लॉजिकल एंड रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जी जी, साइंटिफिक फ्रॉम एविडेंस द भी। लॉजिकल एंड रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब हम आपकी ही क्वेश्चन को लॉजिकली और रैशनली एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो फिर हम आपसे जब ये पूछते हैं कि ये जो आपके नजदीक इस यूनिवर्स का कॉज है, जिसको आप गॉड समझते हैं छुप छुप के और अल्लाह मियां भी समझते हैं, तो जब हम आपसे उस कॉज का कॉज पूछते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब लॉ ऑफ रिग्रेशन जो है इसके ऊपर अप्लाई होता है और इल्लत और मालूल का जो कोई रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं टूटना होता है। तो आपकी बात का जो जवाब है वो ये है कि इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज, देन गॉड मस्ट हैव अ कॉज, एंड इफ देयर इज एनीथिंग विदाउट कॉज, say God, then idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, then why not this universe? Ahmad Murad Sahab. And let me take the liberty, आपने पिछली स्ट्रीम्स में एक बहुत मुझे ही इस पे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अहमद कमेंट मुराद साहब, अहमद मुराद साहब, मैं इस आपको पूरा वक्त दूंगा। आई अश्योर यू, मैंने आपसे 120 सेकंड की डिमांड की थी सर। क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ मैं एक एक 120 सेकंड हाँ की जी डिमांड की थी। जी मैं आपको पूरा एक वक्त एक मिनट, दूंगा काउंटर करने मेरी के बात तो लिए। सुन लें, जी बात तो जी। सुन लें। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने एक पॉइंट किया ना, उस पर मुझे कमेंट करना था, फिर आप बेशक अपनी प्रेजेंटेशन जो है ना वो दे दीजिएगा। जी जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी स्टेटमेंट है ना वो इटसेल्फ जो है वो फैलेशियस है, ठीक है, फैलेसी पे ठीक है। मबनी है। वो इस तरह कि जब आप कहते हैं कि इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज, ठीक है, तो हमारा ये क्लेम नहीं है, हमारा क्लेम है एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। हर चीज जो वजूद पाती हम्म है उसकी कोई ना कोई कॉज होती है। हमारे नजदीक जो गॉड है वो कॉज लेस है, ठीक है, उसकी उसने कोई वजूद कॉज नहीं नहीं है। और पाया। दूसरी बात, एक मिनट एक उसने मिनट एक मिनट वजूद नहीं पाया। एक मिनट उसने वजूद नहीं और पाया, उसका उसकी पूरी जो, इक्वेशन और बताता हूँ। जिस चीज का जो वजूद ना पाए उसका वजूद होता है, अहमद मुराद? जो नहीं, जो जो वजूद ना पाए, ठीक है, वैसे उसको उसका वजूद नहीं वजूद होता, कैसे हो लेकिन सकता है? वही मैं बता रहा हूँ ना, जिस चीज ने कभी वजूद पाया ही नहीं लेकिन वो हमेशा मौजूद थी, ठीक है। ठीक है, ये एक हाँ, फर्जी चीज है जिसका कोई अच्छा मेरी हकीकत बात में सुने। सुराग नहीं है अच्छा हमारे पास। ठीक है, अच्छा मुझे कंप्लीट तो करने दें। और दूसरा आपने कहा कि अगर फर्स्ट कॉज का आइडिया हम रिजेक्ट कर दें, तो अगर हम उसे गॉड कहते हैं तो उसे कायनात क्यों नहीं कह सकते हम? क्योंकि हम्म कायनात को साइंस कहती है कि ये जो है इसकी बिगिनिंग है, इटर्नल नहीं है। अगर कोई कॉज होगी तो उसका हम्म इटर्नल होना जरूरी है। हम्म। तो तो ये जो आपके है नजदीक, स्टेटमेंट आपके फेलिशियस है। आपके नजदीक वो कॉज जो है वो अल्लाह ताला है? हाँ जी बिल्कुल।
ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کو کیسے بنایا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں نا تفسیر کا ایک اصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کی صفات سے اور اللہ پاک کے افعال سے نا، کہ ہم اس کی تمثیل نہیں کرتے، ہم اس کی مثال اچھا چلیں، بیان نہیں کر سکتے۔ ہم اس پر بعد میں آتے ہیں۔ اب میں چلیں ذرا مبشر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں۔ مبشر بھائی، اس وقت مجھے کیا کہتے ہیں آپ کی پوزیشن کا اندازہ ہے کہ آپ کو میں کانٹوں پر دھکیلتا ہوں، اور میں یقین کریں کہ میرا آپ کو کسی بھی مذہبی بحث کے اندر گھسیٹنے کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں، علم کی شمع آپ نے روشن کی ہوئی ہے۔ مبشر بھائی، یہ جو پاکستان کے معصوم مذہبی لوگ ہیں، جو کہ جن کو مولوی بار بار کہہ کر یہ باتیں بہکاتے ہیں، جیسے انہوں نے احمد مراد کو بہکایا ہوا ہے کہ چونکہ اس یونیورس کی ایک بگننگ ہے، یہ بھی ان کو ہم نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس یونیورس کی ایک بگننگ ہے اس لیے اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو یہ نہیں، جو آئیڈیا یہ آپ نے آف نہیں فرسٹ بتایا۔ کاز میں یہ لوگ چلیں سر، مجھے آپ کا سوال ان کو ٹاس کرنے دیں۔ تو مبشر صاحب، اس سوال کا سائنس کیا جواب دیتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ ان سمپل ورڈ وی ڈونٹ نو، ایک لائن کے اندر جو اس کا جواب ہے وہ تو ہے کہ یونیورس کی کاز کیا ہے، وی ڈونٹ نو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فینومینا کو کب جان سکتے ہیں؟ جب وہ فینومینا آپ اپنے آگے سٹارٹ ہوتا، آبزرو ہوتا دیکھتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یونیورس میں پیدا ہوئے ہیں یا اس قابل ہوئے ہیں کہ اسے انالائز کر سکیں 13.8 بلین ایئرز کے بعد، تو ہم بیکورڈ تھنکنگ کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو آبزرو نہیں کر سکتے اس طرح۔ ہم کیا کریں گے، جیسے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ایویڈنسز تلاش کریں گے اور اس سے بیکورڈ جائیں گے کہ ہم اس ایونٹ کو ریکنسٹرکٹ کر سکیں یا ڈٹرمن کر سکیں کہ وہ ایونٹ کیا تھا۔ تو اس کا جواب کہ یونیورس کیسے شروع ہوئی، اس کا ہم نے ریکنسٹرکشن دوبارہ سے سٹارٹ کی، ہم نے ایویڈنسز اکٹھے کیے اور اس کی مثال ہمارے سامنے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی بڑی اچھی طرح ایکسپلین ہوئی تھی کہ جو بگ بینگ ماڈل ہے اس کی ہمارے پاس کیا ایویڈنسز موجود ہیں۔ تو ان ایویڈنسز کی بیس پہ ہم بیکورڈز جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم صرف 3,80,000 سال تک پہنچ چکے ہیں جب یونیورس سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد، اور وہ ہمارے اچھا پاس آتا مبشر ہے صاحب، میں آپ کی ایمانداری کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے نہایت آنیسٹلی جو ہے وہ سائنس کی لمیٹیشنز کا اعتراف کیا ہے، اور ہمیں بھی اپنی لمیٹیشنز کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بگ بینگ سے پہلے کے حالات جو ہیں وہ سائنس نہ کبھی جاننے کا دعویٰ کرتی ہے، نہ اس نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا مبشر بھائی، اگر احمد مراد آپ مجھے صاحب، اجازت دیں، مبشر بھائی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک بات میں اس پہ کرنا چاہوں گا، ایک بات میں اس پہ کرنا چاہوں گا کہ جس جی طرح جی، مبشر صاحب نے کہا کہ اس کائنات کے آغاز کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے کیا تھا یا وہ کس طرح ہوئی، اس کی کاز کیا تھی، تو اس کو نا علی قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ جتنے قیامت تک آنے والے ایتھیسٹ ہیں نا، ان سب کے جو حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان کر دیے ہیں۔ سورہ طور میں ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی چیز کے بن گئے یا یہ اپنے خود خالق تھے، ٹھیک ہے، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، اور کیا انہوں نے آسمانوں زمینوں کو بنایا یا ان کو شورٹی نہیں ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو یقین نہیں ہے، مطلب آپ کے پاس کبھی بھی اس سے متعلق کہ کائنات سے پہلے کیا تھا۔ اور قرآن کے اندر آپ کو آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ انہوں نے انسان کو کیسے بنایا، انہوں نے اس کائنات کو کیسے بنایا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ انسان کا اس کو بتایا، یہاں پر انسان کا ٹھیک ہے، بتایا ہے۔ نہیں بتایا سر، وہ مٹی کے پتلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا میں ایک نہیں سیکنڈ، وہ تو اچھا، ایک منٹ احمد کیا مراد، نام ہے، ایک سیکنڈ، بات جی پھر چلیں، ڈی ریل ہو جائے گی۔ اچھا مبشر اچھا صاحب، پچھلی سٹریمز کے اندر محترم احمد مراد صاحب نے ایک سوال کیا، اور ان کے اس سوال کو میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے اس سوال کو پاکستان کے جو مذہبی حلقے ہیں انہوں نے بہت پذیرائی بخشی۔ جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایٹ دا ٹائم آف بگ بینگ ہم سنگولیرٹی سے پیچھے کے حالات نہیں جانتے، تو احمد مراد صاحب نے مبشر بھائی یہ سوال کیا کہ اگر ٹائم اور سپیس جو ہیں سنگولیرٹی سے وجود میں آئے تو وہ سنگولیرٹی کہاں پر ایگزسٹ کرتی تھی؟ تو میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ ایک مائنڈ بلاگنگ کانسیپٹ ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ اگر گاڑی پوائنٹ اے پر کھڑی ہے تو پوائنٹ اے کہاں پر کھڑا ہے؟
تو مبشر صاحب آسان الفاظ میں بچوں کے لیے اور طالب علموں کے لیے بتائیے گا کہ جو سنگولیرٹی کے بارے میں احمد مراد صاحب بہت جانتے ہیں کہ وہ سنگولیرٹی جس سے اسپیس ٹائم فیبرک کی ایکسپینشن ہوئی بیسیکلی، تو وہ سنگولیرٹی کہاں تھی اگر اسپیس ٹائم فیبرک بعد میں وجود میں آئے؟ مبشر صاحب جی، پہلا تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ سنگولیرٹی کیا ہے. سنگولیرٹی جو ہے وہ مقام ہے جو جسے ہم انفینٹلی ڈینس یا انفینٹلی میسو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جو کہ ہمارے کانسیپٹ جو ہمیں یوزول بگ بینگ کا دیا گیا اس کے مطابق ایگزسٹ کرتا تھا اور اس سے یونیورس جو ہے وہ اسپرینگ اپ ہوئی. اب ایک پرابلم جو سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ سنگولیرٹی کے اوپر لاز آف فزکس جو ہیں وہ بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں. وہ ہمارے پاس جنرل ریلیٹیوٹی، پلانکس کانسٹنٹ، جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو ایک پلانک ٹائم اور ایک پلانک لینتھ نکلتی ہے اور اس سے نیچے ہمارے پاس لاز آف فزکس بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ سنگولیرٹی کیا ہے. ہم نے سنگولیرٹی آبزرو کی ہے ان دی فارم آف بلیک ہولز. ابھی تک جو یونیورس کے اندر سنگولیرٹی جو ہے ہمیں نظر آئی ہے، لیکن اس سنگولیرٹی کے مقام کے اوپر کیا تھا، وہ کیا ہے، وہاں پہ فرینکلی لاز آف فزکس جو ہے وہ بریک ڈاؤن بالکل ٹھیک ہے. اچھا مبشر بھائی، جی مبشر بھائی، میں نے آج احمد مراد صاحب کے اسی کوشچن کو، کیونکہ جو احمد مراد صاحب کا سوال ہے وہ اپنے تئیں لاجیکل کوشچن ہے، اور احمد مراد صاحب کا سوال بہت سارے مسلمانوں کا سوال ہے، اور چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سنگولیرٹی جو ہے ان کے خیال میں کوئی ایسا نقطہ تھا جس کے بعد جو ہے اسپیس وجود میں آئی، تو وہ سنگولیرٹی کہاں تھی؟ اچھا احمد مراد، مجھے آپ کے 1 سیکنڈ چاہیے، اس کے بعد آپ رسپانس کیجیے گا. یہ مبشر بھائی کو وہ اس کے بارے میں بتانا تھا نا کہ سنگولیرٹی کہاں تھی، کیونکہ وہ اب ایکسپلین کر ہی رہے تھے. تو آئی تھنک ایک فزسسٹ اگر ہمارے ساتھ موجود ہے تو وہ ایکسپلین بہتر کر سکتے ہیں. ان کو جی مبشر صاحب. مبشر صاحب جی، میں نے ابھی کمپلیٹ نہیں کیا. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ سنگولیرٹی کے مقام پہ کیا تھا. تو ایک جو سمپل انالوجی ہے جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ جو 7 روشنی کے رنگ ہیں ان کے علاوہ 8واں رنگ سوچ سکتے ہیں؟ نو. اچھا، میں کوئی 8واں رنگ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ نہیں کوئی امیجن تو نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، صرف ایک اس کویسچن کا آنسر دیں. نہیں، 8واں کویسچن، کیا 8واں رنگ تو کوئی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی 8واں رنگ ہے؟ اگر وہ ہے تو وہ کیا ہے؟ نہیں امیجن نہیں ہو سکتا. یہی اچھا ہمارا اب مجھے کنسٹرینٹ ہے احمد مراد ٹھیک ہے. مجھے مبشر سمجھنے دیں ایک منٹ مجھے ان سے سمجھنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم ایک کلر کو سوچ نہیں سکتے، ایک نئے رنگ کو نہیں سوچ سکتے، اسی طرح جس طرح ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس طرح ہم بیانڈ سنگولیرٹی بھی سمجھ سکتے. ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لاز آف فزکس ہیں وہ چونکہ سنگولیرٹی پر بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ایک منٹ، میں نے کہا ہے کہ بیانڈ سنگولیرٹی یہ میں کہہ رہا ہوں بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا. تو اس سے پیچھے جو ہے وہ کنونشنل اسپیس اور ٹائم کا وہ تصور نہیں رہتا سنگولیرٹی کے. اگر ہم سنگولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ کنونشنل اسپیس ٹائم کا تصور نہیں رہتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اسپیس ٹائم کا جو پہلی تو بات یہ ہے کہ اسپیس ٹائم ہے کیا، پہلے آپ یہ بتائیں. اسپیس ٹائم جو سنگولیرٹی سے پتا ہے کہ اسپیس ٹائم کیا ہے؟ اسپیس جس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا میٹر ایگزسٹ کر سکتا ہے. اسپیس کس چیز کا نام ہے؟ اسپیس جس میں میٹر ایگزسٹ کر سکتا ہے. اسپیس جو ہے وہ ایک فریم آف ریفرنس ہے. اسپیس ایک فریم آف ریفرنس ہے. صحیح. اچھا، میں اسپیس جو ایک میرا فریم آف ریفرنس ہے جو ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈیولپ کیا ہے. جی صحیح. اچھا، تو میں اسپیس وہ چیز نہیں ہے جس میں میٹر ایگزسٹ کر سکتا ہے. اس اسپیس کے اندر ایسے بھی پارٹیکلز ایگزسٹ کرتے ہیں جنہیں ہم ورچوئل پارٹیکلز کہتے ہیں، جو آؤٹ آف نو ویئر اپنے پیئرز میں فارم ہوتے ہیں اور انائلیٹ ہو جاتے ہیں. تو اسپیس جو ہے وہ میٹر کی ایگزسٹنس سے جڑا ہوا نہیں ہے. اسپیس ایک فریم آف ریفرنس ہے جس کے مطابق ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسپیس میٹر جو ہے وہ اسپیس کے بغیر بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے؟
मैटर एक प्रॉपर्टी है जो हमारी यूनिवर्स की है, जिसे हमारी यूनिवर्स ने जो है वो सामने लाई है। लेकिन मैटर इन इटसेल्फ, अगर आप मैटर की बेसिस में जाएं तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैटर जिस तरह आप मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, हम लोग मैटर से बने हुए हैं, ठीक है, वी आर मेड ऑफ मैटर। तो वो जो मैटर है वो स्पेस से बियॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है? मैटर स्पेस की प्रॉपर्टी है, तो वो स्पेस से बियॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करेगा? जब हाँ स्पेस ही नहीं है तो मैटर ठीक कैसे हो गया होगा? जी, ठीक हो गया। तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि अच्छा, जो मेरा क्वेश्चन था कि जिस पॉइंट पर सिंगुलैरिटी है उस पर आप कह रहे हैं कि चूंकि लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उस पे वो कन्वेंशनल स्पेस टाइम का तस्वर खत्म हो जाता है सिंगुलैरिटी पे, ऐसा ही है? हमें नहीं जी पता कि वहां पे क्या है, वी डोंट नो। हाँ, उस पॉइंट जो सिंगुलैरिटी है, क्योंकि सिंगुलैरिटी से स्पेस और टाइम फैला ना, एक्सपैंड होना शुरू हुआ, है ना? तो उस पॉइंट से पहले जब स्पेस और टाइम एक्सपेंड करना शुरू नहीं हुआ था, तो उस टाइम, जिस टाइम स्पेस और टाइम मौजूद नहीं था, जब सिंगुलैरिटी थी, जब वो सारा जो मैथ था वो एक इन्फिनिटली डेंस और इन्फिनिटली हॉट पॉइंट पर कंसंट्रेटेड था, उस पॉइंट पर कन्वेंशनल स्पेस, जो रिवायती स्पेस और टाइम है हमारा, वो नहीं था, ऐसा ही है? ये एक पॉइंट नहीं था, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ये कोई मैं एक पॉइंट था। यूनिवर्स मुबशिर भाई मुझे एक मिनट दीजिएगा। ये यही बात मैं अहमद मुराद को एक रेफरेंस, अहमद मुराद और उन समेत तमाम मजहबी लोगों को हम आज रेफरेंस के जरिए देने की, जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, ये बेसिकली फाउंडेशंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी किताब है जो कि माइकल सीड्स और डैना बैकमैन ने लिखी है कंबाइंडली, और ये एस्ट्रोनॉमी की टेक्स्ट बुक, बुनियादी टेक्स्ट बुक के तौर पर मानी जाती है। अब ये जो मैंने आपके सामने पैराग्राफ लिखा है ना अहमद मुराद, ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है? इसको पढ़ने सुनने के बाद भी अगर आपके जहन में कोई फर्दर क्वेश्चन होगा इसके मुतालिक तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, या मुबशिर साहब उसको एड्रेस कर सकते हैं। The phrase Big Bang was invented by early critics of the original hypothesis, and the label gives a misimpression. Ahmed Murad, do you think of an edge or a center when you think of the Big Bang? It is a common misconception that the Big Bang was an explosion and the ये जो galaxies are flying away from the location of that explosion. Instead, you should try to keep firmly in mind the correct picture that the Big Bang did not occur at a single place but filled the entire volume of the universe. A more accurate term than Big Bang might be big stretch. The matter of which you are made was part of the Big Bang, so you are inside the remains of that event, and the universe continues to expand around you. You cannot point to any particular place and say, look, the Big Bang occurred over there. So what you are trying to जो चीज अभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं कि जो बिग बैंग के नतीजे में आप समझ रहे हैं कि एक नुक्ते के ऊपर धमाका हुआ, ये जो आपका एंटायर वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्स है ये स्ट्रेच होना शुरू हुआ अहमद मुराद साहब। और अगर आपके अहमद मुराद एक मिनट अहमद मुराद, मैं इसके बाद आप ही को माइक दे रहा हूं क्योंकि हमारा टॉकिंग टाइम खत्म हो चुका है। अहमद मुराद साहब, अगर मुबशिर साहब या मेरी एक्सप्लेनेशन आपको प्लॉजिबल नहीं लगती है, अगर आपको लगता है कि ये साइंसदान बकवास कर रहे हैं, ये बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था, आपके अल्लाह ताला ने कुन फयकून कहकर इस कायनात को 6 दिनों में बनाया, 7वें दिन आराम किया, तो अहमद मुराद साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके नजदीक तख्लीके कायनात कैसे हुई? ये बात बाइबल में है जी, 7वें दिन आराम किया, ये बात हमारे कुरान में नहीं है। अच्छा, आपकी अहादीस में भी नहीं है? नहीं, और बाइबल तो भगवान कृष्णा ने लिखी थी ना शायद? बाइबल वो भी तो आपके जी हमें नहीं पता किसने लिखी। बाइबल ने अल्लाह ने लिखी, अल्लाह ताला ने इंजील लिखी है, गॉस्पेल लिखी है, ठीक है, बाइबल ने लिखी। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा सर, मुझे अहमद मुराद साहब जी, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। मुझे आप बताइए कि ये कायनात कैसे तख्लीक हुई? मेरे नजदीक तो जो अभी सबसे ज्यादा प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है वो ये बिग बैंग की है। वाह, इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिग बैंग का पता था। इससे उनका क्या ताल्लुक? इससे इनका ये ताल्लुक है कि अगर उनको पता था तो और उन्होंने नहीं बताया
تو انہوں نے زیادتی کی. نہیں، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا, ان کو پتا ہونا ضروری کیوں ہے؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے جو خالق ہے ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, لیکن کائنات کی جو تخلیق ہے اس کا طریقہ کار انہیں نہیں معلوم. نہیں تو وہ انہوں نے کیونکہ سائنس پڑھانے کے لیے بھیجا تھا یا پھر ہدایت کے لیے بھیجا تھا؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم آپ کے سورس آف ہدایت کو ہی کوشچن کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک آپ کا خالق کائنات جب کائنات کی تخلیق کا طریقہ کار بتانے سے قاصر ہے, تو پھر کہاں کی نبوت, کہاں کی ہدایت؟ مجھے ہدایت چاہیے. مجھے جی میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کو سائنس پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا, قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہدایت کے لیے احمد مراد صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا, نہ کہ سائنس پڑھانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بگ بینگ کا اگر نہ بھی پتا ہو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کی ہدایت کا, یا کسی قسم کا اس میں اسلام میں کوئی فالٹ نہیں آتا اسلام کی اس میں عظمت. اچھا, یعنی آپ بگ بینگ کو ٹھیک مانتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا جس طرح سائنسدان اس کو اس وقت سب سے زیادہ پلازیبل ایکسپلینیشن مانتے ہیں نا, اس طرح میں بھی مانتا ہوں. فیوچر میں اگر اس سے اچھا ایویڈنس آ جاتا ہے کسی اور چیز کے بارے میں تو اس کو مان لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے خیال میں آپ کے اللہ تعالیٰ نے, آپ کا اللہ تعالیٰ ایک ایسا مستری ہے جو پہلے ایک مکان بناتا ہے اس سے مجھے بات کرنے دیں نا, آپ بیچ میں نہ ٹوکیں احمد مراد, بیچ میں نہ ٹوکیں. آپ کا اللہ تعالیٰ ایک ایسا, دیکھیں جب آپ ایک مستری کو کانٹریکٹ دیتے ہیں نا گھر بنانے کا, وہ نقشہ بناتا ہے اور گھر بنا دیتا ہے. آپ کا اللہ 13 ارب 80 کروڑ سال سے وہ مختلف کائناتیں ٹرائی کر رہا ہے, گیلیکسیز ٹرائی کر رہا ہے, اور پھر مساں جا کر وہ پلانٹ ارتھ کے اوپر لائف ایوالو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے 1900 مبشر صاحب یہ بتائیے گا کہ 1929 میں جو بگ بینگ ماڈل پیش کیا گیا, احمد مراد آپ میری آج کوئی بات پوری نہیں ہونے دے رہے. آپ کو شاید لوگوں نے پمپ اتنا کر دیا ہے کہ آپ اس وقت, سر آپ کو میں پورا وقت دوں گا. مبشر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بگ بینگ ماڈل کو پیش کرنے والے سائنسدان ہیں, کیا وہ بگ بینگ کی توجیہ میں کسی ریلیجس اینٹی کو بٹھاتے ہیں؟ مبشر صاحب صرف اتنا بتا دیجیے گا, باقی باتیں ہم احمد مراد سے کریں گے. جی یہ تو ایک جو بھی ماڈل آپ سائنٹیفک پیش کرتے ہیں وہ تو میتھمیٹکس اور فزکس پہ بیس کرتا ہے. تو ریلیجن جو ہے وہ تو ایک پرسنل چیز ہے, جیسے میرے لیے وہ ایک پرسنل چیز ہے, یا احمد صاحب کے لیے ایک پرسنل چیز ہے, یا آپ کے لیے کوئی پرسنل چیز ہوگی, تو اس کی ریلیونس میرے خیال سے تو نہیں بنتی سائنس کے ساتھ. جی, اور ویسے بھی کیونکہ ان ماڈلز میں کرسچنز بھی, مسلمز بھی, ایتھیسٹ بھی, یہ سب سائنسدان موجود ہوتے ہیں, تو اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ وہ اس چیز کو مانتے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو وہ ماڈل میں انجیکٹ کریں اس آئیڈیا کو, تو وہ جو ماڈل میں جو چیز انجیکٹ ہوتی ہے وہ بیسڈ آن آبزرویشن یا ایکسپیریمنٹ یا پھر کسی ایویڈنس کی بیس پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں احمد مراد کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات بنائی. مجھے ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دیں. ہمارا جو کلیم ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ سائنس کا بھی یہ کلیم ہے کہ وہ گاڈ کو پروو یا ڈس پروو نہیں کر سکتی, اور ہمارا بھی یہ کلیم ہے کہ سائنس جو ہے اس سے آپ اس چیز کو, سائنس کو ایز اے کرائٹیریا یوز نہیں کر سکتے خدا کے لیے. اگر سائنس جو ہے اگر گاڈ کو پروو نہیں کر سکتی تو سائنس جو ہے گاڈ کو ڈس اپروو بھی نہیں کر سکتی, وہ نیوٹرل ہے. لیکن احمد مراد آج آپ نے ایک بہت ہی محیر العقول قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات بنائی. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہو بھی سکتا ہے؟ نہیں سر, ہو بھی سکتا ہے نہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو مذہبی اور سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بگ بینگ سے یہ کائنات بنائی, تو مجھے یہ بتائیں گے کہ اس نے بگ بینگ کیسے کیا؟ یار میں نے آپ کو بتایا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق ہمیں نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اور اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے وجود سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے بگ بینگ کس طرح کیا؟ یہ تعلق ہے کہ جب آپ یہ نہیں بتا سکتے نا کہ آپ کے اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے, تو پھر آپ کا یہ کلیم کرنا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی بندہ اٹھ کر دعویٰ کرے کہ یہ گاڑی میں نے بنائی ہے, اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ گاڑی تم نے کیسے بنائی ہے اور وہ نہ بتا پائے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑی اس نے نہیں بنائی ہے. آپ کا جو فرضی مائتھولوجیکل گاڈ ہے وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے. اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے بھی ایک انالوجی پیش کی کہ جو بندہ کہتا ہے میں نے گاڑی بنائی ہے, تو وہ پھر ایکسپلین کر سکتا ہے کہ اس نے گاڑی کو کس طرح بنایا.
جی ہاں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی یہ ہے کہ کائنات کس طرح بنی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں لیکن اس نے بتایا آپ نہیں کو ہے، نہیں بتایا. نہیں ہے بتایا. اور اس میں کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس میں میں حیران اس ہوتا ہوں میں یار، اس اس میں میں اس میں مسئلہ یہی کیا اس ہے؟ میں اس میں یہی اس میں یہی کیوں؟ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ حقیقت میں ایگزسٹ کرتا تو اس سے بتانے میں کوئی آر نہ ہوتا, کیونکہ اتنا میں بنیادی کوشچن اگر آپ ایڈریس نہیں جی کرتے. آپ کا اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جو نا آپ اپنی کیا کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں. آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کے لیے جنسی ہانڈیاں بھیج رہا ہوں. آپ کا اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات میں آپ کی یہ گائیڈنس کرتا ہے. آپ کو 100 روپے کیسے تقسیم کرنے ہیں وراثت میں, یہ سب کچھ بتاتا ہے 111 روپے کر کے. لیکن یہ نہیں بتاتا آپ کا اللہ تعالیٰ کہ اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا, کیونکہ اچھا اگر آپ کا اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہوتا تو وہ آپ کو یہ ضرور بتاتا. اچھا مبشر صاحب ایک سیکنڈ. اچھا آپ نہیں یہ مجھے جو کامنٹ کرنے دیں، اس پہ مجھے اس پہ کامنٹ کرنے دیں. میں ٹھیک احمد ہے، مراد صاحب آپ اکیلے گیسٹ نہیں ہیں, 2 گیسٹ ہیں اس اسٹریم میں. مبشر صاحب کو بھی تو ساتھ لے کے میں ان نے سے تو آپ کو ایک کہا چھوٹا تھا سا کہ کمنٹ لے لیتے ہیں, ان سے ایک چھوٹا سا کمنٹ لے لیتے ہیں, پھر آپ اپنی بات کو کیجیے گا. مبشر صاحب پچھلے 1400 سالوں میں جب بھی کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہوتی ہے تو اس پر مسلمان علماء کی جانب سے جو ایک عمومی رد عمل ہے وہ یہ آتا ہے کہ پہلے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے, اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ایویڈنس ہے اتنا زیادہ اوور ویلمنگ ہے تو اس کو اپنے اسکرپچر کے ساتھ ریکنسائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب کچھ علماء جو ہے بگ بینگ سے انکار کرتے ہیں, اور احمد مراد جیسے لوگ جو ہیں بگ بینگ کا اقرار کرتے ہیں. کچھ جو لوگ ہیں مسلمان وہ تھیوری آف ایوولوشن کا اقرار کرتے ہیں اور کچھ انکار کرتے ہیں. یہ جو ہر دفعہ نئی سائنٹیفک ڈسکوری کے بعد ریلیجس اسکرپچر کو ہی ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے مبشر صاحب, اور کیا سائنس جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے مبشر صاحب؟ جی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سائنس کا کوشچن ہی نہیں ہے یا اس کا پیراڈائم ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو آنسر کرے میرا جو کوشچن آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. ریلیجس سے ہیں ریلیٹڈ. وہ تو صرف آپ کو ایکسپلین کر سکتی ہے کہ فزیکلی یونیورس کیسے ورک کرتی ہے. سیکنڈلی ہماری تھنکنگ جو ہے وہ امپروو ہوتی رہتی ہے جو ہمارا نالج امپروو ہوتا ہے. تو یہ تھنکنگ بھی میرے خیال سے لوگوں کا جو ذہن ہے وہ بدلتا رہتا ہے, جیسے جیسے نیا نالج ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے کانسیپٹ جو ہیں وہ اس کے مطابق جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں یا ایوالو ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک میرے خیال سے نیچرل پروسیس کا حصہ ہے جس میں کہ ہم لوگ بھی شامل احمد مراد اگر آج سے 50 سال اچھا کے بعد بگ بینگ کی تھیوری غلط ثابت ہو گئی تو جو ایک آپ پوائنٹ ابھی پہلے مجھے ایک پچھلے پوائنٹ پہ بات کرنے دیجیے گا. جی آپ نے کہا کہ جس طرح کچھ نئی سائنٹیفک ڈسکوری ہوتی ہے تو وہ اس کو ریکنسائل کرنے کی مسلم اسکالرز کوشش کرتے ہیں, قرآن میں دیکھتے ہیں اس طرح کہ یار یہاں پہ یہ موجود ہے یا یہاں پہ یہ موجود ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک اسکالر گزرے ہیں ابن حجر, ٹھیک ہے, ابن حجر اسقلانی. تو انہوں نے 700 سال پہلے آلموسٹ پہلے وہ تھے, تو انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ قرآن میں آتے دور میں اور احادیث میں آتے دور میں نئے دلائل ظاہر ہوتے رہیں گے جو اس کا اس بات کریں گے قرآن و حدیث کا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈس بلیورز کے لیے, کافروں کے لیے اپنی جو آیات ہیں ان کو روشن کر دے گا, یعنی دلائل روشن کر دے گا, ٹھیک ہے, کہ وہ کھلے جس طرح کھلے آسمان کو دیکھتے ہیں اس طرح وہ دیکھیں گے اسلام کو. تو احمد اسلام مراد کی یہ جو قرآن کی آیات سے آپ لوگ نئے دلائل نکالتے ہیں, یہ نئے دلائل آپ کے قرآن لانے والے پیغمبر کو نہیں پتا تھے, رائٹ؟ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے, یعنی اور آپ ہر نے دور کے لیے اپنے پیغمبر سے زیادہ بہتر قرآن سمجھ لیا ہے. نہیں ہم نے اپنے پیغمبر سے بہتر نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکمل تفسیر نہیں کی قرآن کی. اچھا ٹھیک ہے, ایک انہوں نے بات بتائیں صحابہ, کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر تو قرآن اترتا تھا نا, ہاں جی بالکل نازل ہوتا تھا. کہاں سے اترتا تھا؟ اوپر سے اترتا تھا. اوپر سے اترتا تھا. زمین تو گول ہے, چاروں طرف اس کے زمین ایٹماسفیئر گول ہے, برابر تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ود ریسپیکٹ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے اوپر تھا وہاں سے قرآن نیچے اترتا تھا. نیچے اترتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سعودی عرب میں بیٹھتے تھے تو اس کا مطلب ہے ان کے وہ نیچے برازیل سے اتر رہا تھا ان کے اوپر. نیچے سے کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ زمین گول ہے نا. اگر آپ سعودی عرب کا زمین گول ہے, نقشہ لیکن جب وہ سعودی عرب میں تھے تو اسی وقت اوپر سے قرآن نیچے اترتا تھا. تو جب وہ نیچے اترتا تھا تو وہ جو بیچ میں گیپ ہوتا تھا اس میں اللہ میاں نہیں ہوتے تھے. بیچ میں کون سا گیپ؟ مطلب آپ کا اللہ میاں کہیں سے اپنا فرشتے کو بلا کر کہتا ہے یار یہ میرے پیغمبر تک یہ آیات دے آؤ جا کے. اللہ تعالیٰ جو ہیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو موجود ہیں وہ والی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کے ہم قائل نہیں ہیں. کہ اللہ پاک اپنے علم کی, آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ شارک کے قریب نہیں ہے, آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. میں بتاتا ہوں یہ جتنی آیات ہے نا
یہ ساری علم سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. جس آیت سے آپ یعنی بات کر رہے ہو نا, اللہ ایک تعالیٰ منٹ جو ہے مجھے اپنی ذات کے مجھے لحاظ کرنے سے دینا, مجھے پلیز مجھے آنسر پورا کرنے دینا. تو یہ جو ابھی آپ نے آیت بیان کی نا شارق والی, ٹھیک ہے, کہ اور اس آیت اگر آپ یہ پوری آیت پڑھیں, اس کے سٹارٹ میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, ٹھیک ہے, کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ ایک بندے کی ذات اسے کیا کہتی ہے یا اس کا نفس اسے کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کی شارق سے قریب ہیں. اس سے یہ جو ہے یہ آیات جتنی ہیں قرآن میں اس طرح کی, وہ تمام علم کے اس سے علم یعنی کے اعتبار سے, آپ کا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وجود اللہ کے تعالیٰ لحاظ قرآن میں سے, کہتا ہے, آپ کا اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے لحاظ سے ساہیوال میں نہیں ہے, علم اللہ کے تعالیٰ کی لحاظ جو سے. ذات ہے نا جی, ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صحیح وال میں نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم جو ہے, سب کو تو احاطہ اس کا کیے ہوئے, مطلب یہ ہے سب جتنے کا جو احاطہ کیے ہوئے. مسلمان صوفیاں ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں, وہ غلط کہتے ہیں کہ خدا جو ہے ہر جگہ جاری و ساری ہے. ہاں جی بالکل, جس طرح کرسچن سب غلط کچھ غلط کہتے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میری بات مبشر صاحب سنیں, میں نے آپ کو ایک مجھے بات کرنی چاہیے. جی آپ میں کیونکہ ہمارا ٹاپک جو تھا وہ تھا ایویڈنسز فار اسلام, تو میں سوچ رہا ہوں کہ 31 منٹ ہو گئے ہمیں ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے. چلیں سر, میں اصل میں ایسی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا احمد مراد صاحب کے جس میں مبشر بھائی جو ہیں وہ اتنی صبح ہمارے لیے اٹھے ہیں, وہ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں, کیونکہ وہ ایویڈنسز آف اسلام کے اوپر بات کرنے میں اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے مخصوص وجوہات کی بنیاد پہ. کوئی بات نہیں, ان کے لیے انشاءاللہ یہ مفید ہوگی جب میں وہ سنیں گے دلائل کو, ان کو بھی فائدہ ہوگا. ایک چھوٹی سی, ٹھیک ہے, آپ اپنے ایویڈنس کے اوپر بات کیجیے گا, مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے کہ فرض کریں کہ جس طرح سائنس پہلے, مبشر بھائی آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگی, مبشر بھائی کے چہرے کے اوپر بیزاری اس وقت مجھے یہاں سے نظر آ رہی ہے. مبشر بھائی, پہلے سائنس جو ہے وہ ایتھر کے وجود کا دعویٰ کرتی تھی, پھر ہم نے کہا کہ جناب ایتھر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو احمد مراد صاحب اگر سائنس بگ بینگ سے انکار کر دے, تو جو آج آپ نے قرآن سے بگ بینگ برآمد کیا ہے, تو آپ غلط ہو جائیں گے. نہیں, پہلے تو میں قرآنی آیت ہے نا, وہ جو قرآنی آیت ہے, ٹھیک ہے, جس کی آپ بات کریں سورہ انبیاء کی 30ویں آیت, تو اس کی مختلف انٹرپریٹیشن ہے. اس میں سے ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے, کیونکہ سلف نے جو ہمارے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نے اس کی اس طرح تفسیر نہیں کی. تو آپ کے قرآن کی آیات کی کوئی ایک متفقہ علیہ یونیورسل انٹرپریٹیشن نہیں ہے, بدلتی رہتی ہیں. نہیں, میری بات سنیں, قرآن میں نا 2 قسم کی آیات ہیں, ایک ہے متشابہات اور ایک ہے محکمات. ٹھیک ہے, محکمات جو ہیں, اور یہ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں آپ کو یہ بات مل جائے گی. یہ جو قرآن کی جو آیت ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ, یہ متشابہات میں ہے یا احکامات میں ہے؟ نہیں, یہ محکمات میں ہے, اور یہ جو ہے ایک منسوخ الحکم آیت ہے. منسوخ الحکم آیت ہے, یعنی اب جو ہے ہم اس کے اوپر, ہمارے اوپر یہ آیت جو ہے ویلڈ نہیں اب ہمارے اوپر یہ اپلائیڈ ہے کہ ہم جو ہیں وہ شراب پی ہی نہیں سکتے. اب ہم شراب پی نہیں سکتے, اور وہ پہلے شراب پی کر نماز پڑھانے آ جاتے تھے. نہیں, وہ اس طرح تھا کہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم, تاکہ یہ چیز پاسبل ہو لوگوں کے لیے. اچھا, مبشر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, مبشر صاحب کی بات سن لیتے ہیں, پھر میں آپ کے اسلام کے جو اشکالات ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں. جی مبشر بھائی. جی ویس بھائی, میں کافی دیر سے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں, آپ دونوں صاحبان کے لیے میرا یہی گزارش یہی ہے کہ مقصد جو ہے وہ اس کائنات کو سمجھنا ہے. اس کائنات کے سمجھنے کے لیے عقلی لحاظ سے بھی ایک خوبصورتی موجود ہے, اور ریلیجیس لحاظ سے بھی ایک خوبصورتی موجود ہے. ابھی احمد بھائی کہہ رہے تھے جناب کے, بھی میں بتاتا ہوں, وہ مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس اسلام کی بھی اتنی ہی کلیکشن ہے, شاید آپ سے زیادہ ہی ہوگی, تو میں اس کے مطالعے سے بھی گزرتا ہوں. یہ میرے پاس, اگر میں یہ تھوڑا سا ٹلٹ کروں تو یہ جو 7 والی کبٹ ہے, اس میں شاید آپ کو ابن خلدون, طبری, بخاری شریف سارا کچھ نظر آئے گا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اس کائنات کو سمجھنا کیسے ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایک بات کرنی چاہیے اس پیرامیٹر کے اندر. ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو شکست دینا چاہتے ہیں, ہم نے اکٹھے رہنا ہے اس دنیا میں. آپ جیسے اویس بھائی جیسے جو لاجیکلی سوچتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں, جو مراد بھائی جیسے جو ایک مکمل طور پہ ریلیجیس بینٹ رکھتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں, اور میرے جیسے لوگ بھی ہیں جو ان دونوں کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور انہیں اس ایگزسٹنس میں کوئی پرابلم نہیں. تو مسئلہ صرف یہ پرابلم کب پیدا ہوتی ہے, اویس بھائی
प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब हम लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे को शिकस्त देने की. अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट वजूद में ना आता और इस्लाम एक बैलेंसिंग पावर का किरदार ना अदा करता, तो शायद ईस्ट और वेस्ट जो पर्शिया और यूरोप की जंग थी, वो कभी भी वो टकरा टकरा के खत्म होते रहते और एक इलॉजिकल चीज में हम रहते. तो इस्लाम भी ऐसा स्टेबिलिटी फैक्टर के तौर पे सामने आता है. तो मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है आप दोनों हजरात से कि भाई मकसद एक दूसरे की फतह या शिकस्त जो है इसको हम इग्नोर करें. साइंटिफिक लॉज जो हैं वो साइंटिफिक मैथमेटिकल लॉज हैं. अगर हम मैथमेटिकली नहीं बताएंगे, हम सिर्फ साइंस में बात नहीं करते कि फलां चीज किस तरह एग्जिस्ट करती है, तो हमने एक बात कर दी तो वो उस तरह करती है. नहीं, हमें बताना पड़ता है कि अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो वो S इज इक्वल टू K log W है. अब जब भी हम S इज इक्वल टू K log W में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक प्रेडिक्शन आएगी और फिर हम उस प्रेडिक्शन के एविडेंसेस लेंगे और वो एविडेंसेस दुरुस्त साबित होंगे. ये एक लॉजिकल चीज है. मैं मुबशिर साहब आपसे इसी किस्म की एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट की तवक्को कर रहा था. जी अहमद मुराद, अब आप मुझसे पूछिए कि जो आप इस्लाम के मुतालिक मुझसे बात करना चाह रहे थे. जी, तो इस्लाम के दलाइल में अगर हम बात करें तो मेरा तो सबसे पहले ध्यान में जो चीज़ आती है ना वो प्रोफेसीज आती हैं. ठीक है, नबी वसल्लम की फ्यूचर की प्रेडिक्शंस और पास्ट में भी जो उन्होंने सही की. ठीक है, अब नबी वसल्लम की हदीस जो मैंने आपको एक पिछली स्ट्रीम में बताई थी कि अरब का जो इलाका है वो सब्ज हो जाएगा. ठीक है, और आज 1400 साल बाद अगर आप नासा का वो उनकी वेबसाइट खोल के देखें, ग्रीन अरेबिया, ठीक है, तो वो आपको दिखाएगा किस तरह कुछ अरसे बाद ना जो अरब का इलाका है वो सब्ज होता जा रहा है. गूगल पे आपको फोटोज मिलेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये सऊदी है या ये अरब का इलाका है. उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे कि दोबारा सब्ज हो जाएगा, यानी पास्ट में एक दफा हो चुका है. तो ऑलमोस्ट 6000 अच्छा, वैसे अहमद मुराद साहब चलें, मुझे खुशी है कि एक मिनट मुझे कंप्लीट करना है. तो 6000 ईयर्स पहले भी जो अरब का इलाका था वो सब्ज था. ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि एक शख्स जिसने फॉर्मली किसी टीचर के अंडर स्टडी नहीं किया, ठीक है, जो जियोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं था, ठीक है, जो कि किसी किस्म की महारत में रखता था साइंस की फील्ड में, उनके इल्म में 5000 6000 साल पुरानी बात और 1500 साल आपके ख्याल में उनके इल्म में ये बात अल्लाह ताला लेकर आए थे? ऑब्वियसली, क्योंकि कुरान की आयत तो है. अहमद मुराद साहब, बड़े अदब के साथ, आपके नजदीक जो है आपके पैगंबर को ये पता था कि ये हालांकि 6000 साल पहले की बात नहीं है, ये 6 से 10 लाख साल पहले की बात है. पहले तो आपका मैथ्स दुरुस्त नहीं है. दूसरी बात ये कि फर्ज कीजिए कि अरब पहले सब्ज था और दोबारा सब्ज हो जाएगा, तो आपके अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को ये तो बता दिया कि अरब पहले सब्ज था और बाद में सब्ज हो जाएगा, ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन ये नहीं बताया कि सिर्फ 48 साल के बाद तुम्हारे नवासे को यजीद बिन मुआविया करबला के मैदान में 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को शहीद कर देगा. राइट? तो इसका उससे क्या ताल्लुक है? इसका ये ताल्लुक है कि आप लोग जो किसी भी वेग स्टेटमेंट को पकड़ते हैं और उससे अपने पैगंबर की प्रोफेसी को बरामद करने. नॉस्ट्राडेमस की जो प्रोफेसीज हैं उनका जो अप्लाइड रेट है 80% है. 80% है. आपके पैगंबर से ज्यादा पेशगोइयां नॉस्ट्राडेमस की पूरी हो चुकी हैं. नॉस्ट्राडेमस जो है अगर वो पैगंबर नहीं था तो फिर आपके पैगंबर भी पैगंबर नहीं थे. अहमद मुराद साहब, ठीक है, मेरी बात सुनिए. नॉस्ट्राडेमस की आपने बात की, नॉस्ट्राडेमस की बेशुमार प्रोफेसीज गलत भी है. एक मेरे सामने मिसाल है. ठीक है, नबी सल्लम के बारे में हमारा क्लेम है कि कोई भी सही सनद की हदीस हो या कुरान की आयत हो, उसमें नबी सल्लम की एक भी प्रोफेसी गलत नहीं है या कुरान की एक भी प्रोफेसी गलत नहीं है. और दूसरी बात, नॉस्ट्राडेमस जो था उसकी पूरा करियर स्टेक पर नहीं था. ठीक है, उसकी प्रोफेसी मेरे सामने है. In the year 1999 and 7 months, from the sky shall come an alarmingly powerful king. आसमान से बादशाह उतरेगा 1999 में 7वें महीने में. ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको क्या कहा कि नॉस्ट्राडेमस की जो प्रोफेसीज हैं उनका अप्लाइड रेट 80% है. ठीक है, अब आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैं आपको कह रहा हूं आपके मुबैना नबी का मुस्तकबिल का हाथ डालना ये था कि उनको ये नहीं पता था कि उनके नवासे को यजीद बिन मुआविया शहीद कर देगा. राइट यार? नहीं, उनको इससे मुतालिक भी हमारे पास रिवायात हैं, लेकिन वो सही सनद की नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का सही सनद की नहीं है. ठीक है, अच्छा चले, मैं अहमद मुराद साहब, ये जो आप प्रोफेसीज के ऊपर अटक जाते हैं, मेरी बात सुनिए, ये बताइएगा कि उन प्रोफेसीज को देखकर दुनिया के 6 अरब 20 करोड़ लोग जो हैं वो इस्लाम के ऊपर ईमान क्यों नहीं ले आते हैं? क्योंकि 6 अरब 20 करोड़ को दिखाई नहीं है सारों को हमने.
جن کو دکھا رہے ہیں اسلام جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے بائی کنورجن ریٹ پیو ریسرچ سینٹر کے ٹھیک ہے سر، آپ کو اگر آپ کو پتا ہو نا ایک جو منٹ یار آپ مجھے بات ہی نہیں کریں. اچھا تو اسلام جو ہے فاسٹ گروئنگ ریلیجن ہے پیو ریسرچ سینٹر کے نزدیک، اور دن بہ دن اسلام جو ہے وہ گرو کرے اور 2050 تک جو ہے لارجسٹ ریلیجن بن جائے گا. دوسری میں نے آپ سے جو بات پوچھی کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ لاجیکلی ایک بندے کو 5 یا 6 جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں 5-6 لاکھ، ٹھیک ہے 5-6 لاکھ پاسٹ کا اور 1500 سال فیوچر میں کس طرح کسی بندے کو علم ہو سکتا ہے؟ کوئی لاجیکل پلازیبل ایکسپلینیشن دیں کہ یار کسی بندے کو اس چیز کا کیسے علم ہو سکتا ہے بغیر کسی اور دوسری چیز کو بیچ میں کھینچے. سر آپ میرے سامنے وہ ایگزیکٹ حدیث کا نمبر بتائیں جس کے مطابق آپ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ یہ جو میری عرب کی سرزمین ہے یہ پہلے سبز تھی اور ہزاروں سال کے بعد یہ دوبارہ. مجھے نمبر بتائیں گے ذرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سر عرب کا علاقہ جو ہے، جی نمبر بتاتا ہوں میں آپ کو. نمبر کوئی نام، کوئی کتاب کا نام. جی کتاب کا نام ہی بتاتا ہوں میں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرب کا علاقہ پھر سے سرسبز ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ حدیث ہے اور یہ ہے صحیح مسلم 157C. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا احمد مراد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ احمد مراد صاحب آپ، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، آپ اس کو ڈیٹا ٹارچرنگ کہتے ہیں، اس کو آپ ڈیٹا ٹارچرنگ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے نتائج کو برآمد کرنا. آپ کے فرضی نبی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ساؤتھ امریکہ میں، برازیل میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں کچھ لوگ رہتے ہیں جن تک میری ہدایت پہنچنے کی ضرورت ہے؟ پتا تھا؟ ہاں میری بات سنیں. نہیں پتا تھا آپ میں نے آپ کو بتایا اڑتے ہوئے کہ گھوڑے پر آسمانوں پر گئے، اوپر سے نظر بھی نہیں پڑی. وہ دیکھیں میری بات سنیں، اڑتا ہوا گھوڑا نہیں تھا، وہ ایک اللہ کی مخلوق تھی جس کا نام تھا براق. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک اس ہے. کی سملیرٹی جو تھی نا وہ اسی طرح تھی کہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے جس طرح. ٹھیک ہے گھوڑا نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ایک آل پاورفل، ایک میری بات سنیں، آپ کے نبی کو ہزاروں سال پہلے کی اور لاکھوں سال بعد کی باتیں پتا ہیں، لیکن اس وقت یار آپ مجھے کمپلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کی بات پر رہتا ہوں نا، کیونکہ آپ مجھے ٹوکتے بہت ہیں. 570 عیسوی سے 632 عیسوی تک جو 63 سال وہ دنیا میں رہے، اگر وہ ایک بھی ایسی بات کر دیتے کہ مجھے پتا ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، آسٹریلیا میں پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے، تو آج ان کی پروفیسی کا جو ریٹ ہے، اگر یہ بات بھی کر دیتے نا، ہاں انہوں نے فیوچر کی، میری بات سنیں، انہوں نے فیوچر کی اتنی پریڈکشنز کی ہیں نا، میں ابھی آپ کو بتانا شروع کروں، پروفیسیز کی ہیں. اگر وہ یہ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا یار اگر وہ اس کے بجائے یہ بتا دیتے نا تو پھر بڑی بات ہوتی. تو بتایا انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا. میں بتاتا ہوں کیا انہوں نے بتایا. میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا بتایا، آپ حیران ہو جائیں گے. پہلے اگر آپ نے حدیث کھول کے چیک کرنی ہے، ڈیٹا ٹارچرنگ نہیں ہے، ایگزیکٹ ورڈز وہاں موجود ہے، ایگزیکٹ ورڈز. ٹھیک ہے ڈیٹا ٹارچرنگ نہیں ہے وہ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جو مسلمان ہیں وہ رومن امپائر کو گرائیں گے، پرشین امپائر کو گرائیں گے، عراق پہ قبضہ کریں گے، ایران پہ قبضہ کریں گے، سیریا پہ قبضہ کریں گے. کب کریں گے؟ اگر 1978 میں مارگریٹ تھیچر نے کہا تھا کہ سوویت یونین عنقریب ٹوٹ جائے گا اور 91 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تو مارگریٹ تھیچر پیغمبر ہو گئی. میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ایک تو فیصلہ تو سٹیک دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ کیا چیز سٹیک پر ہے. سر یہ گلی محلوں کے بابے بیٹھ کر یہ پولیٹیکل پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں. یار مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. ٹھیک ہے آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ کیا نام ہے پالیٹکس میں ایکسپرٹ ہوگا. ٹھیک ہے اس کو کیا نام ہے. اور میری بات سنیں ایک منٹ نا یار، یار ایک منٹ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. میں آپ کو بھی کمپلیٹ کرنے دوں گا آپ کی بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اور وہ اس کے بارے میں پروبیبل جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں پریڈکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پروفیسیز کی ہیں جو لیسٹ پروبیبل تھی، جن کا ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا اور مختلف فیلڈز میں کی تھی. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں یا کوئی بندہ جس نے کبھی فٹ بال دیکھی نہیں، نہ کبھی میچ دیکھا، نہ کبھی کھیلی، وہ کسی میچ میں ایک ایسی ٹیم جو کہ فرض کریں اگر 100 درجے ہیں تو 100ویں درجے پر جو ہو، ٹھیک ہے، مبشر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مبشر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بات وہ کر لیجیے گا بات. 100ویں درجے کی ٹیم پہلے درجے کی ٹیم کو ہرا دے، یہ وہ پریڈکشن کرے جس بندے نے آج تک فٹ بال نہیں دیکھی. اچھا ویسے مبشر صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نبی کے جو پیروکار ہیں، احمد مراد صاحب، اب میں آپ کو نا، اب میں آپ سے، اب آپ واقعی دوسروں کو بات نہیں کرنے دیتے یہ کہہ کر کے مجھے بات پوری کرنے دیں. آپ کے نبی کے پیروکاروں نے 674 میں قسطنطنیہ دنیا پر حملہ کیا، ناکام ہوئے. 717 عیسوی میں قسطنطنیہ دنیا پر حملہ کیا، ناکام ہوئے. آپ کے نبی کے پیروکاروں میں سے کوئی ایک بندہ رومن امپائر کے کو فتح نہیں کر سکا تھا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت عمر کے دور میں نہیں ہوئی تھی رومن امپائر فتح؟ ہو گئی تھی. لے ہوئی تھی نا حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر فتح ہوئی تھی. جی
مطلب رومن امپائر کیسے فتح ہوئی تھی حضرت عمر کے دور میں؟ جو ان کے علاقے تھے ٹھیک ہے وہ ان پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور دوسری بات یعنی آپ اگر میری بات سنیں اور میری بات سنیں, اگر آپ چندی گڑھ پہ قبضہ کر لیں گے تو آپ انڈیا پہ قبضہ کر لیں گے؟ نہیں, رومن امپائر جو ہے وہ مکمل پھر ٹوٹ گئی تھی نا اس کے کچھ عرصے بعد. کتنے عرصے بعد ٹوٹ گئی تھی؟ ایک سیکنڈ, یہاں تو احمد مراد آج تم نے کمال کر دی ہے, مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی, لیکن آج تم نے. اچھا مجھے بتا کتنے عرصے کے بعد رومن امپائر ٹوٹ گئی تھی, بنی کب تھی رومن امپائر؟ یہ پتا ہے میرے ایگزیکٹ علم میں نہیں ہے سر, میں بتاتا ہوں آپ کو سر. میں یہ آپ کا چھوٹا موٹا مورخ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. 752 قبل از مسیح میں 752 اے ڈی کے اندر جو رومن امپائر ہے اس کی فاؤنڈیشن ہے, ٹھیک ہے. وہ پہلے رومن ریپبلک کے نام سے, رومن کنگڈم کے نام سے, اور رومن امپائر وہ 27 بی سی کے اندر بنتی ہے. یہ جس رومن امپائر کو آپ کے حضور جانتے تھے نا, وہ اس زمانے میں ایسٹرن رومن امپائر تھی, اور ویسٹرن رومن امپائر آپ کے حضور کی پیدائش سے پہلے 476 عیسوی میں ختم ہو چکی تھی. اور جو ایسٹرن رومن امپائر ہے نا, جس کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ کا قرآن سورہ روم بھی بنا کر لاتا ہے, جس کو ہم بیزنٹین امپائر کے نام سے جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ کب ختم ہوئی تھی؟ وہ 29 مئی 1453 عیسوی کو ختم ہوئی تھی. ایگزیکٹلی, وہ آپ کی ایگزیکٹلی. تو یہ آپ کی جو کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں. اچھا مبشر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا مجھے ایک بار بات تو کرنے دیں. مکمل جو اس کا خاتمہ ہوا تھا وہ اسی ٹائم ہوا تھا جس ٹائم آپ بتا رہے ہیں 1453 میں, ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو بیسس تھی اور پرشین امپائر کی جو بیسس تھی وہ مکمل مسلمانوں نے توڑ دی تھی, اور ان پر اچھا خاصا اور قبضہ کر لیا تھا ان کے علاقوں پر, میکسیمم علاقوں پر. ان کے اکثریت علاقے جو تھے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے, ٹھیک ہے. جو یروشلم تھا وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا. مبشر صاحب بہت بور ہو رہے ہیں, مبشر صاحب بہت بور ہو رہے ہیں. مبشر صاحب مجھے یار, اور اس کے بعد ایک اور پروفیسی مجھے اسی سے متعلق, اسی سے میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے کوسچن کرنے لگا ہوں. آپ سے احمد بھائی آپ سے کوسچن کرنے لگا. جی بولیں. سکون سے آرام سے رومن امپائر کو شکست دے دی جی, سب پہ قبضہ کر لیا جی, ہم بڑے پاورفل تھے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمیں ایک دین کے لیے یا اسلام کے لیے یا کسی بھی دین کے لیے ہمیں اس کو ایک میریکولس یا معجزاتی یا بہت بڑا دکھانے کی کیوں ضرورت ہے اس پہ ایمان لانے کے لیے؟ ابھی آپ بات کر رہے ہیں پروفیسیز, ہمیں یہ بھی پتا ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے. وہ میرے بھائی سب کچھ پتا ہوگا, لیکن میرا کوسچن صرف یہ ہے, میرے لیے تو ریلیجن صرف یہ چیز ہے کہ میں اسے ایک ایسٹیٹیکلی اپنے لیے ایک چیز سمجھتا ہوں جس پہ کہ میں کاربند رہوں. لیکن آپ لوگ یہ بات کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے؟ اس چیز سے خدا را, اس چیز سے مذہب کو اس چیز میں نہ باندھیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے. مذہب کو اس چیز میں نہ مانے کہ آپ سب سے زیادہ میریکولس ہیں. آپ ہر ان کا جواب دے دیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا ہمیں سب کچھ پتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ریلیجن کو میریکولس دکھانے کی ضرورت ہے, تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی دین خدا کی طرف سے آتا ہے نا تو وہ کچھ دلائل کے ساتھ آتا ہے. وہ دلائل جو ہوتے ہیں وہ بحیثیت خود جو ہوتے ہیں نا وہ میریکولس ہوتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں لاجک کی بنیاد پر ان پر ایمان لائیں اور ان کو مان لیں, اور پھر جو دین حقیقی ہے وہ دلائل حضور کے چچا کو کنونس نہیں کر پائے تھے. obviously جو کیونکہ فری ول ہے نا انسان کے پاس, تو انسان اگر انسان کے پاس فری ول ہوتی, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے پاس فری ول ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ رومن امپائر فتح ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا حال معلوم تھا. تو انسان جو ہے اپنی فری ول کے تحت کچھ بھی کر کے اللہ تعالیٰ کے فیوچر کا علم تبدیل نہیں کر سکتا, رائٹ؟ نہیں, جو اس نے کرنا تھا نا وہی اللہ کو پتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی کر رہا تھا جو کہ اللہ کو پتا تھا. وہ جو کر رہا تھا وہ اللہ کو پتا تھا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجبور محض تھا. وہ مجبور محض تھا. یار میں نے ابھی گلاس اٹھانا ہے, میں نے اپنی مرضی سے اٹھایا, یہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے اٹھانا تھا. اور اگر آپ گلاس نہ اٹھاتے تو اللہ کا علم ناقص ہو جاتا. نہیں, تو اللہ کا علم ناقص ہوتا, اس پہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا کہ میں نے گلاس اٹھانا تھا. میں آپ کو تھوڑا سا اس کو آسان کرتا ہوں. ایک اور میں احمد مراد صاحب, جب میں پیدا ہوا تھا تو آپ کے اللہ کو پتا تھا کہ میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں؟ آف کورس. تو اس کا مطلب ہے میں کچھ بھی کر کے آپ کے اللہ کا علم تبدیل نہیں کر سکتا ہوں.
یار اب جو بھی کریں گے نا وہ اللہ کے علم میں ہوگا، جو بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا آپ میری بات سنیں. نبی وسلم کی ایک اور اسی سے متعلق حدیث تھی کہ جب کیسر و کسرا گریں گے تو ان کے بعد کوئی کیسر و کسرا نہیں ہوں. آپ جس شخص کو نبی کہہ رہے ہیں، جس شخص کو آپ نبی کہہ رہے ہیں، اس کی نبوت کا ثبوت کیا ہے؟ وہی تو دیر اتنی دیر سے یار آپ کو. اچھا وہ یعنی آپ کے نزدیک فیوچر پریڈکشنز جو ہے نبوت کا ثبوت ہے؟ صرف فیوچر رومن پریڈکشنز امپائر نہیں ہیں، ٹوٹ اور جائے بھی گی. ہیں. میں بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹری کو ایکوریٹلی بتایا ہے، بالکل ایکوریسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے مثلا حضرت انہیں پتا تھا، آپ کے پیغمبر کو پتا تھا کہ پہلا انسان کون تھا؟ میں آپ کو بتانے لگوں نا کہ ان کو کیا کیا پتا تھا، بتانے لگوں جو ہمیں جی پتا کی ہیں. جی. ٹھیک ہے، نہیں سر، نبی میں صلی یہ اللہ نہیں علیہ وسلم پوچھ نے رہا ہوں انہیں کیا کیا پتا تھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کے نبی ہونے کا ثبوت کیا تھا. وہی بتا رہا ہوں آپ کو. پروفیسیز بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی لائن آف ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں. پروفیسیز میں نے کچھ ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ میں اب ایک نا آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاسٹ کا کس طرح ایکوریٹلی علم تھا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن میں فرعون کی کہانی. ٹھیک ہے، فرعون فرعون کا جو نام ہے کیا تھا؟ قرآن، فرعون کا نام کیا تھا؟ فرعون کا نام میرے ذہن میں تو نہیں، لیکن اکثر ہسٹورینز کہتے ہیں کہ وہ نہیں رمسیس سر، سیکنڈ تھا. آپ کا قرآن تو فرعون کو ایک شخص سمجھ رہا ہے نا؟ نہیں، فرعون ایک ٹائٹل تھا بھائی، فرعون اچھا، تو ٹائٹل تھا. فرعون کا نام نہیں پتا تھا قرآن کو؟ نہیں، قرآن نے بیان ہی نہ کیا. اگر کوئی چیز نہیں کسی نہیں، کو قرآن سر پتہ نہ یہ تو ہونا ایسے یا ہی بیان بات نہ ہے، کرنا. بادشاہ، یہ ایک بادشاہ کا ذکر ہے. فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو کہتے تھے. آپ کے جن جی، لوگوں نے قرآن لکھا تھا نا، ان کو اور یہ اس بھی سے نہیں پہلے پتا تھا. نہیں 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 مجھے نہیں یہ نہیں بتا نہیں، دیں، اس آپ کا پوائنٹ پہ نہیں قرآن جائیں. اگر اللہ کا کلام ہوتا تو آپ کے اللہ کو جی پتا ہوتا کہ اس فرعون کا نام کیا ہے. جی، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پتا ہے کہ یہ جو فیرو ڈائنیسٹی تھی، ٹھیک ہے، یہ جب شروع ہوئی فیرو تھی ڈائنسٹی، اس سے پہلے مبشر صاحب فیرو ڈائنسٹی کوئی گزری ہے مصر میں؟ جو اچھا، جب ویسے جو میں فیرو ایک کی حکومت تھی. انٹرسٹنگ ریمیسز کے بارے میں آپ کو چیز بتاؤں. یہ ابھی بھائی کہہ رہے ریمیسز، تو چلے میں تھوڑا سی انفارمیشن نہیں، انکلوڈ کر میں نے آپ کو کہا ہے کہ رمسیس سیکنڈ جو ہے ریمیسز. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں. ٹھیک ریمیسز ہے، لیکن یہ کنفرمیشن نہیں قرآن اس کے کو بارے نہیں میں. پتا تھا، احمد میں مراد کو پتا ہے. نہیں، میں میری بات یار، احمد مجھے اپنے ایک پروفیسی نہیں منٹ، کمپلیٹ کرنے دی. وہ میری مجھے بھی آپ نے تو کمپلیٹ سن نہیں لو. کرنے دی. سر ذرا بھائی مبشر صاحب کو نا پروفیسی ایک لیفٹ آؤٹ منٹ نہ ہے. کروائیں. مبشر صاحب ہمارے استاد ہیں. ایک اچھا منٹ مبشر بھائی، میں صاحب نے اسی لیے جی آپ کو کہا تھا کہ بہت ساری ایک سٹریم جو ہے ہم صرف ایویڈنسز اور ساری اسلام پر رکھ لیتے ہیں، اور پروفیسیز پھر اگلی ٹھیک سٹریم ہیں، میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. ساری پروفیسیز ٹھیک ہے میرے بھائی، تو صحیح کہہ رہا ہے. میں تجھ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، میں آپ دونوں سے ہی نہیں کر رہا. میں ویسے ایک وہ انفارمیشن پاسبل نہیں آڈینس ہے. کے لیے ایڈ کر رہا ہوں. ریمیسز جو ہے وہ اصل میں را موزز ہے. جیسے موزز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، جی تو یہ بھی ایک ایجپشن ورڈ ہے، اور یہ اصل میں را موزز ہے. را وہ کہتے تھے سن گاڈ کو، اور موزز ہی یعنی اس کے بندے کے طور پہ یہ نام ہے. ہاں جی، میں آپ اب کو یہی آپ بتانے لگا تھا کہ میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ بائبل جو ہے وہ بھی فرعون کے واقعے کو نقل کرتی ہے، لیکن بائبل جو ہے وہ یہ ذکر نہیں کرتی کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے، جو بائبل کا رمسیس تعلق جو سیکنڈ ہے یا وہ ایک فرعون منٹ کے علاقے ایک منٹ سے مجھے نہیں. یار میرے او بھائی، تب سے تو ہی تو ایک بول بار. رہا ہے. اگر میں کچھ بولنے لگتا ہوں تو ایک منٹ ایسے کہتا ہے جیسے میں ہی تب سے بول رہا ہوں. ایکچولی میں تو ہی تو بول رہا بول ہوتا ہوں، رہا آپ تھا. انٹرپٹ کر دیتے ہیں نا. میں بول رہا ہوتا ہوں، آپ انٹرپٹ کر انٹرپٹ دیتے ہیں. کر دیتا ہوں. میں تجھے انٹرپٹ نہیں کر رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ہسٹوریکل نالج جو ہے نا وہ بہت آپ کا محدود ہے. آپ کے لیے بہتر ہوگا یہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، یہ پڑھی ہے تہذیب کی کہانی، یہ آپ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ بائبل کا تعلق جو ہے وہ فرعون کے علاقے سے جو ہے وہ نہیں ہے. وہ میں جس نے یہ کہا بھی ایریا کے نہیں ہے، میں ساتھ ہے، نے یہ کہا بھی نہیں کنعان ہے، یا جو بھی وہ میں علاقے نے یہ ہیں کہا بھی نہیں ہے، وہ کہاں پہ میں نے یہ پائے بات جاتے کی ہیں. نہیں. نہیں آپ نہیں، پہلے آپ رومن امپائر کو بھی ڈسٹروائے کر رہے تھے نا، تو ہسٹوریکل انیکوریسیز ہیں. نہیں، بہتر میری یہ ہے بات کہ سنیں. آپ تاریخ کا جو رومن نالج یا امپائر کے بیشتر علاقوں پر ایک مسلمانوں بک نے ہے قبضہ کیا رائز اینڈ فال ہے. آف رومن امپائر، آپ اس کا مطالعہ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، اچھا میں اچھا احمد مجھے مراد، رومن امپائر کے یار مجھے کن وہ علاقوں پر پروفیسی تھی ابھی مسلمانوں نے تک میں قبضہ کمپلیٹ کیا؟ کر پایا. صرف میں اس کو ابھی تک آپ کے کمپلیٹ کر پایا. آپ کے رومن امپائر کے کن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا بتائیں گے ذرا؟ اس میں جیروسلم تھا، ٹھیک ہے، جہاں تک میرا علم ہے، اور اس کے اچھا، علاوہ بھی کچھ علاقے تھے، اس کے علاوہ بھی کافی علاقے تھے. تو اس سے پروفیسی پوری ہو گئی؟ تو قبضہ تو ہوا نا ان پہ، نہیں ہوا؟ نہیں، ایسٹرن اس جو سے آپ پروفیسی ذکر کر پوری رہے ہو ہیں، گئی، اس سے پروفیسی آپ جو پوری ہو ذکر گئی کر رہے ہیں، اور آپ جو نبوت ذکر ثابت کر ہو رہے ہیں، گئی. جی ایسٹرن رومن امپائر جو تھی اس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا نا کب کیا؟ حضرت عمر کے دور میں. حضرت عمر کے دور میں ایسٹرن رومن امپائر پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی اکثریت جو تھی علاقوں کی وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی. اکثریتی علاقے؟ جی، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور میں جو رومن امپائر اور پرشین امپائر تھی وہ اب سپر پاورز نہیں رہی تھی.
نہیں نہیں سر، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بیزنٹین امپائر جس کا نام ایسٹرن رومن امپائر ہے، اس کے اکثریتی علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا. جی تو نہیں کیا تھا مبشر صاحب جی اکثریتی علاقے تو پتہ نہیں کن کو یہ سمجھ رہے ہیں. ایک شہر ہی ہے یروشلم جو ہے، وہ ایک شہر ہے. صرف ایک شہر پہ قبضہ کیا تھا رومن امپائر، جو ان کا کیپٹل ایسٹرن تھا. رومن امپائر. اچھا احمد مراد، کب ختم ہوئی تھی؟ میری بات سنیں، ایسٹرن رومن امپائر جو تھی، سن لو پراوا سن لو، تینوں سب کچھ پتا ہے، مینوں پتا ہے. جو پرشین امپائر ہے وہ اسی دن ختم ہو گئی تھی جب الیگزینڈر جو تھا نا وہ پرشیا کو چیرتا ہوا پہنچ گیا تھا یہ اپنے انڈیا تک. تو پرشین امپائر کا وجود اسی دن ہی ختم ہو گیا. تو اس کے بعد جو تھے وہ بٹس اینڈ پیسز تھے جو قائم تھے. اسی طرح جو شمالی جو ایسٹرن یورپ کے علاقے تھے وہ پرشیا کے ساتھ اور آپس کے کلیشز کی وجہ سے، آپ کو یورپ کی ہسٹری پڑھنی چاہیے، وہ آپس کے کلیشز کی وججہ سے اس قدر ختم ہو چکے تھے، وہ ڈارک ایجز کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ ان کے لیے سارسنز کا، ٹرکس کا، مسلمانوں کا جنہیں کہہ لیں کہ مقابلہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا تھا. آپ اس کو ایک پتہ نہیں کیوں پاور سٹرگل میں لے جاتے ہیں میرے بھائی. اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے جس میں وہ علاقے وہ موجود ہے، لیکن جو نبی وسلم کی اپنی پروفیسی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. ان کے اوپر دوسرے علاقے دوسرے لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ جس طرح اب اسلام جو ہے وہ قبضہ ختم ہو گیا ہے اسلام کا ساری رومن امپائر کا. اچھا ویسے احمد مراد اگر آپ ایک نجومی ہو، آپ پورے محلے کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بتا دیں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کے اپنے بچوں کا مستقبل کیا ہے، تو آپ کیسے نجومی ہوں گے؟ آپ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ رومن امپائر پر قبضہ ہو جائے گا. آپ کے نبی کو ایک فرضی اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا تھا. ہمارے نزدیک وہ فرضی اللہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. لیکن آپ کے نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کو شہید کیا جائے گا. آپ کے نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا جائے گا. پتا تھا. میں آپ کو روایت بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، نبی وسلم کی وہ حدیث ہے روایتیں بخاری میں. جی میں نبی وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ جب وہ نبی وسلم صحابہ کرام کے ساتھ یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے ساتھ احد پہاڑ پر گئے تو احد جو پہاڑ تھا وہ شیک کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو نبی وسلم نے احد پہاڑ سے، اللہ عالم اس چیز کا معلوم نہیں ہے، پہاڑ باتیں سنتا ہے. میری بات سنیں، پہاڑ باتیں سنتا ہے. ہماری کنورسیشن ریلیونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں سر، پہاڑ عربی زبان سمجھتا ہے آپ کے حضور کی. پہاڑ جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اگر اللہ چاہے تو انہیں سنوا سکتا ہے. ایسا اس میں کوئی فرق نہیں. جیسے مبشر صاحب، میں یہ مذہب انسان کی آنکھوں پر اتنی پٹی باندھ دیتا ہے کہ پہاڑ جو ہے جو کہ ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے، ہندو اگر پتھر کی پوجا کریں تو وہ بے وقوف ہیں. آپ کے نبی پہاڑ سے گفتگو کریں تو وہ عقل مند ہیں. نہیں، میری بات سنیں. ابھی آپ نے پوجا کو اور بات کرنے کو دونوں کو ملا لیا ایک ساتھ. ٹھیک ہے، نہیں سر، وہ بھی پوجا بھی بات نہیں. میری بات سنیں. اگر ایک اگر ایک آل پاورفل آل نوئنگ بینگ ہے تو کیا وہ اس سے قادر نہیں کہ وہ کیسے ایک پہاڑ کے تو کہانی نہیں ہے یار؟ پہاڑ کے کیپیبل بینگ کی بات ہو رہی ہے. ایک آل کیپیبل آپ کا جو پاورفل بینگ ہے وہ کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ نہیں اگا سکتا، کسی کا کٹا ہوا ہاتھ نہیں اگا سکتا. کبھی اگا سکتا ہے. ویسے مبشر صاحب پہاڑ جو ہے، ایک منٹ میری بات سنیں. مجھے پروسیس تو کمپلیٹ کرنے دیں. مجھے آپ نے پچھلی بھی نہیں کرنے دی، یہ والی بھی نہیں کرنے دی. جی سر. تو وہ پہاڑ جو ہے وہ شیک کرنا شروع ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے احد still ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں ساتھ موجود تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عمر کا نہیں بتایا، حضرت عثمان کا بھی بتایا. اور حالانکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موت کا وقت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بتا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بتاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے عربی زبان میں پیغام رسانی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد آپ کے جو حضور ہیں وہ پہاڑوں سے گفتگو کرتے ہیں، پتھروں سے نہیں. یہ اب آپ نے کس طرح جوڑا کہ اللہ نے پیغام رسانی عربی میں کیا اور پھر وہ پہاڑوں سے بات کریں؟ اچھا ویسے کیا کہتے ہیں، کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کے اللہ میاں، مجھے اب یہ بتائیں، آج آپ نے بہت ساری باتیں کی. میں آج سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہ میں نے سوال 2-3 لوگوں کے آگے رکھا ہے، لیکن آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، آپ کو تو سمجھ آ جائے گی. مبشر صاحب بھی بور ہو رہے ہیں. مبشر صاحب کو بس وقت نہیں مل رہا، وہ یہاں سے بھاگ جائیں. مبشر صاحب بس 5 منٹ اور. احمد مراد صاحب،
آپ کا نام احمد مراد ہے, ٹھیک ہے, جب آپ کو کوئی نام سے بلاتا ہے تو کہتا ہے احمد بھائی بات سنیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو یار میں احمد ہوں, مجھے یہ کرنا ہے. اس کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کس نام سے جانتا تھا کہ میں اللہ اللہ ہوں؟ تعالیٰ کو جی اللہ تعالیٰ کو کوئی بلانے والا تھا؟ نہیں سر, آپ کے اللہ تعالیٰ کو کوئی بلانے والا نہیں تھا, لیکن اس کو اپنی ہاں ذات کا تو ادراک تھا نا. ہاں ہاں اس کو علم تھا کہ اس کو علم تھا کہ میں جب قرآن نازل کروں گا تو اس میں نہیں سر, جو میرا نام ہوگا. وہ اپنے آپ کو, مثلا میں کہتا ہوں, میں تنہائی میں کہتا ہوں کہ میں اویس ہوں. آپ کا اللہ تعالیٰ ہاں تو کائنات کو بنانے آپ سے یہ سمجھتے ہیں جس طرح آپ تنہائی میں آپ اکیلے بیٹھ کے کہتے کے ہیں میں اللہ اویس تعالیٰ ہوں. کی ایک جو منٹ کانشیسنس تھی, آپ کے اللہ تعالیٰ خود کو آپ یہ کس کہتے نام ہیں، سے میری جانتے بات تھے؟ سنیں میری بات سنیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں تنہائی میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میں احمد ہوں، یا آپ کہتے ہیں آپ اویس ہیں، اس طرح اللہ بھی کہیں تنہائی میں بیٹھ کے کہتا ہوگا کہ میں اللہ ہوں. کیا یار کہتا کچھ تھا سوچیں یار. وہ اپنے آپ کو نہیں بتائیں نا, وہ اپنے آپ کو کس نام سے جانتا تھا؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کیا نام ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کو آپ سے نازل پوچھ کریں رہا گے تو ہوں اس کہ میں وہ کائنات بنانے سے پہلے خود کو کس نام سے جانتا تھا؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ خود کو کیا ضروری ہے؟ خود کو کوئی بلانا ہوتا ہے اسی بندے نے؟ بلانا نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا تو ہوتا نا میں یہ ہوں. ہاں وہ تو اپنے اللہ کو کے کیا علم میں کہتا تھا. تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا اس کے علم میں کیا تھا کہ میں کون ہوں؟ وہ اپنے آپ کو کس نام سے جانتا تھا؟ قرآن کی آیت ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، ٹھیک ہے، کہ آپ چاہے اللہ بلائیں، آپ چاہے رحمان بلائیں، ٹھیک ہے. وہ ہم بلائیں نا سر, میں جس میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ کائنات ایک منٹ یار، ایک منٹ بعد کائنات کی آپ کا سوال کا تخلیق جواب سے آ جائے گا، پہلے آپ کے سوال کا آپ کا جواب آ اللہ جائے گا، خود کو آپ کے کس سوال نام کا سے جواب. جانتا تھا؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آگے آیت ہے کہ تمام اچھے نام جو ہیں وہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے علم میں تھے، ایٹرنلی اللہ کے علم میں تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو جو ہے اگر ہیبرو میں ان کی ریولیشن ہوگی تو اس کو اس زبان میں ہوگی اور اس نام سے ہوگی، اور قرآن میں ہوگی تو اس نام آپ سے میرا ہوگی. سوال نہیں سمجھ پا رہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بھی میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کہ جواب ہیبرو نہیں میں سمجھ پا اتاریں رہے. گے یا عربی میں اتاریں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کائنات بنانے سے پہلے آپ کے اللہ خود کو کس نام سے جانتے تھے؟ ان سب ناموں سے، جن ناموں سے اللہ تعالیٰ نے جو نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اور یعنی ان سب ناموں سے آپ کے اللہ تعالیٰ خود کو عربی ناموں سے جانتے تھے کائنات کی تخلیق سے پہلے؟ میں نے آپ کو بتایا تمام زبانوں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یعنی میسج آپ کے اپنا، اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا ہے، ان سب ناموں سے جانتے تھے. تمام انسانی زبانوں میں اپنے تمام نام جانتے تھے؟ تمام زبانوں میں، زبان کے علاوہ کوئی اور وہ طریقہ ہے تو زبانیں اس ابھی میں بنی بھی نہیں کوئی ہیں, فرشتوں کی زبان ہے، وہ اس میں بھی زبانیں ہر تو چیز میں. کائنات بنے گی, انسان آئے گا تب انسان وہ زبانیں بنائے گا. آپ کے اللہ تعالیٰ اپنے نام اللہ تعالیٰ کو کائنات اس کی کا علم تھا تخلیق نا. سے پہلے تمام انسانی جی زبانوں میں ان کو پتا تھے. ہاں آبویسلی، کیونکہ اللہ کو یعنی آپ کے اللہ تعالیٰ نالج اپنی ہے. سیلف اللہ تعالیٰ کی نالج آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے انسانی زبانوں کے ناموں کے محتاج ہیں جو کہ ابھی انسان بنا ہی نہیں نہیں ہے. انسانی نام میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے کہا ہے انسانی نام، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے جس طرح فرشتوں کی زبانیں ہوتی ہیں، اس کے کیا علاوہ طریقہ ہے؟ جو بھی اللہ عالم ہوگا کوئی طریقہ. آپ کو نہیں پتا؟ مبشر آبویسلی صاحب, اللہ نے نہیں بتایا، جب اللہ نے ہمیں نہیں بتایا. مبشر صاحب, آپ کے بابوں نے نا اپنے دین کو بنانے میں کچھ خاص محنت نہیں کی تھی. جی مبشر صاحب. جی میں بابوں کا دین ہم مانتے نہیں، نبی کا دین مانتے ہیں. پتا نہیں آپ نے مجھے آج انوائٹ کیوں کیا تھا. سر سنگولیرٹی مجھے لگتا تھا کہ یہ آپ کو انوائٹ میں نے احمد مراد صاحب کی فرمائش پر کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ مبشر صاحب کو بلائیں, میں مبشر صاحب کے سامنے جو ہے ان باتوں کے جواب رکھنا چاہتا ہوں. لیکن آج وہ انہوں نے شاید کیا کہتے ہیں پروفیسیز کے اوپر زیادہ زور رکھا اور شاید ان کو یہ سوال آؤٹ آف سلیبس لگا. لیکن بہرحال مبشر صاحب, آپ کے میرے لیے دین یا میرا جو مذہب ہے وہ پروفیسیز کی وجہ سے نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے رومن امپائر کو اور پرشین امپائر کو توڑ دیا اور ہر جگہ پہ قبضہ کر لیا, سارے بندے مار دیتے تھے, ایسے ہی جیت گئے. میرا دین اور مذہب میرے لیے اس وجہ سے نہیں ہے. میرا دین اور مذہب میرے لیے اس وجہ سے ہے کہ وہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے, وہ ٹالرنس کا درس دیتا ہے, وہ محبت کا درس دیتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم, میرے خیال سے ہندوؤں کا دین کون سا بینک ڈوبنے کا حکم دیتا ہے مبشر بھائی؟ یہ جتنے ایک منٹ ہندوؤں کا دین کون سا بینک ڈوبنے کا حکم دیتا ہے؟ ہاں یہ جتنی چیزیں آپ نے صحیح ذکر کی ہیں, بالکل آپ نے ٹھیک ذکر کی ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو خالی اس بنیاد میں مانیں گے تو ایک کرسچن کے اور ہمارے ایمان میں فرق نہیں ہوگا. ہم کس دلیل کی بنیاد پہ اسلام کو مانتے ہیں, ہمیں وہ دلیل دیکھنی چاہیے کہ یار میرا ایمان جو ہے سارے کرسچن دنیا سے ختم ہو جائیں. جی آپ چاہتے ہیں سارے کرسچن دنیا سے ختم ہو جائیں؟ نہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچ جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں, ختم تو نہ ہو. وہ بھی یہی چاہتے ہیں, آپ کو پتا ہے.
ہاں تو اس لیے تو ہم بات کرتے ہیں, اس لیے تو ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے اچھا اسلام احمد فاسٹ مراد گروئنگ احمد ریلیجن ہے مراد کہ وہ لوگ احمد آ کے مراد سوال کرتے آخری ہیں, ہم ان سوال, کو جواب دیتے ہیں. احمد مراد آخری سوال پہ مجھے اسٹریم ختم کرنے میں دیں. آپ سے نہیں, سوال میرا احمد بنتا ہے مراد یار, صاحب, آپ احمد اتنے مراد اتنے صاحب, سوال, احمد مراد کوئی صاحب, 600 سوال احمد کیے ہیں مراد آپ نے, صاحب, ہم نے آپ ایک کو سوال میرا سارے لے, کوشچن ایک سوال نہیں, صرف, ایک سوال صرف ایک میرا ہے, سوال میرا ایک لے, سوال میرا ہے. ایک سوال, جتنی اتنے سوال آپ ٹالرنس نے کیے غیر ہیں, مسلموں میں ہے, اتنے سوال آپ جتنی نے کیے, ٹالرنس احمد مراد صاحب, جتنی اتنے ٹالرنس سوال آپ غیر نے کیے مسلموں میں یار. ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے معاشروں میں تبلیغ کی اجازت دیتے ہیں, کیا اتنی ٹالرنس مسلمان معاشرے میں ہے؟ مسلمان جو ہیں یا جو شریعہ اسٹیٹ ہے وہ کسی بھی نان مسلم کو دعوت کی اجازت نہیں دیتا, نہیں دے ٹھیک ہے, سکتی, اور آپ کو یہ اور اجازت اگر, غیر اور مسلموں سے نہیں, چاہیے. اور اگر, جی نہیں ہمیں نہیں چاہیے, کسی کا دل ہے تو نہ دے, امریکہ کا دل ہے تو نہ دے, یو کے کا دل ہے تو نہ دے, ٹھیک ہے, یعنی اگر میں آپ ایک انہیں منع اسلامی کر دیں تو منع معاشرے میں کر دیں. رہ کر اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہوں. آپ اسلام پر سوالات کر سکتے ہیں, علماء موجود ہیں, آپ ان سے ڈسکشن کر سکتے ہیں, نہیں سر, ٹھیک ہے, لیکن میں اسلام کو آؤٹ رائٹلی غلط نہیں کہہ سکتا ہوں. نہیں آپ علماء کے پاس جائیں نا, آپ یہ میں کیوں گھر جاؤں؟ جا کے ایک منٹ میں مجھے بات سنیں, علماء میری کو بات سنیں جہالت کی یار, فیکٹری جواب تو سمجھتا سن ہوں. لیں, اب جی جواب جی تو سن لیں, ٹھیک ہے. جی. آپ علماء کے, اگر آپ کو سوال کوئی چیز غلط لگ رہی ہے اسلام میں یا کوئی کوشچن ہے آپ کا, آپ علماء کے نہیں ساتھ جا کے سارا بیٹھیں, اسلام ان ہی سے غلط کوشچن ہے, کریں. ایک کوئی منٹ چیز میں غلط یار نہیں ہے, سارا پلیز اسلام مجھے ہی جواب غلط ہے. پورا کرنے, مجھے جواب پورا کرنے دیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوشچن ہے جا کے علماء سے پوچھیں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ گھر میں یوٹیوب چینل بنا لیں گے اور اس پہ پھر اسلام کے خلاف پروپیگیشن سٹارٹ کر دیں گے, تو یہ آپ اسٹیٹ کے خلاف ریبیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جی یہ آپ کے نبی نے جب مکے کے خداؤں کو جھوٹا کہا تھا تو انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف ریبیل نہیں کیا تھا. انہوں نے کیا تھا, کفر کے خلاف ریبیل کیا تھا انہوں نے, بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کو کفر سمجھیں ہم اس کے خلاف ریبیل نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں, لیکن پھر اس کی کانسیکوینسز ہیں, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسیکیوشن فیس کی نا ٹھیک مکہ ہے, کے لوگوں کے ہاتھوں, ٹھیک ہے, ٹھیک آپ ہے. کو بھی سزا مل جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کے میں اور مکہ کے لوگوں کے اخلاق میں, آپ کے نبی کے نہیں, میں اخلاق آپ میں کو اور بتاتا مکہ کے ہوں, میں آپ لوگوں کو کے سمجھاتا اخلاق میں کوئی فرق ہوں, نہیں. نہیں بہت فرق ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پروپیگیشن سٹارٹ کی نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ان کے سامنے رکھا, اور انہوں نے آگے سے وائلنٹلی کیا نام ہے ریئیکٹ کیا. جب ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ انہوں نے ان کو ایک زندہ جلایا. منٹ, جب ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو کوشچن ہے, تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ یوٹیوب چینل پہ ڈائریکٹ اس طرح آپ شروع کر دیں اور اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیں, آپ علماء کے پاس جائیں, ان کے اپنے کوشچنز رکھیں, وہ آپ کے کوشچنز کو ڈیل نہیں, کریں گے, ٹھیک ہے. اگر ہم علماء کو جہالت کی فیکٹریاں سمجھتے ہیں, ہمارا ان سے کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. ہم علماء کو, کسی بھی نبی کو, کسی بھی غوث کو, کسی بھی ولی کو, کسی بھی کتب کو, کسی بھی ابدال کو غلط اور جھوٹا سمجھتے ہیں. ہمارا کوئی کوشچن ہی نہیں ہے علماء سے. پھر آپ ان سے واقف نہیں ہے نا, آپ کا سیشن ہوا تھا مفتی یاسر ندیم الوالدی کے ساتھ. آپ سے تو انہوں نے خود آ کر اپنا شناختی کارڈ آپ کو پیش کیا تھا. نہیں, کیونکہ میں پوچھتا ہوں کوشچنز, میں پوچھتا ہوں, میں اسٹڈی کرتا ہوں, میں یعنی اپنا اگر میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں, میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے, تو ایک اسلامک معاشرے میں میری سزا قتل ہے, رائٹ؟ اگر آپ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, اگر کسی میں کو نہیں پروپوگیٹ پتا, کرتا آپ ہوں. ہاں, میری بات میں سنیں. چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اسلام کی اور دوسرے پاکستان مذاہب کی جو پاکستان میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ نماز روزہ بالکل نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اگر کسی کا دل نہیں ہے مذہب کو قبول کرنا, تو وہ اپنے تک اپنی بات رکھے اور نہ نماز روزہ کرے, نہیں کچھ بھی سر, نہ اگر کرے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی جہالت دوسروں تک پہنچائیں, تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس جہالت سے بچائیں. جی آپ بھی اپنی جہالت پہنچا لیں, لیکن ادھر نہیں, کہیں اور جا کے. ادھر نہیں ہے, یعنی اتنی ٹالرنس جو ہے وہ آپ کے اسلامک معاشرے کے اندر نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ کے خلاف جیسے آپ کے احمد ریبیلین ہے, مراد صاحب, یہ آپ کے اسٹیٹ کے خلاف اسلامک ریبیلین معاشرے ہے. کو ڈر کس بات کا ہے؟ اگر ایک ایتھیسٹ جو ہے ایک اسلامک معاشرے میں کھڑا ہو کر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, اپنی بات کو پروپوگیٹ کرتا ہے, تو دین حق جو ہے اس کو ڈر کس بات کا ہے؟ دین حق کو ڈر کسی چیز کا نہیں ہے, لیکن وہ کیونکہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے کہ لوگ اس گمراہی میں نہ جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کے دین کے دلائل کمزور ہوں گے, طاقتور ہوں گے, تو وہ گمراہی میں نہیں جائیں گے. تو وہ پہلے اس سے واقف ہونا پڑے گا نا, اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے. اگر وہ ان سے واقف ہو جائے, تو میں تو کہتا ہوں جس طرح میں میری بات سنیں, میں پاکستان میں رہ کے آپ سے بات کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے تھوڑا بہت اکا دکا کسی چیز کا علم ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کسی چیز کو, کسی شخص کو اس طرح ان چیزوں کا علم ہے, تو وہ ان سے ڈسکشن کریں, آپ کو کون منع کرتا ہے. لیکن آپ ایک بندے کو جس کو مجھے پبلکلی اسلام کے اوپر تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ نے پبلکلی کرنی کیوں ہے؟ کیونکہ پتہ یہ ریبیلین مائنڈ سیٹ ہے, یہ ریبیلین مائنڈ سیٹ ہے. اس لیے کرنی ہے تاکہ جی زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی گمراہی سے باہر نکلیں. آپ اسلام کو گمراہی سمجھتے ہیں نا, تو جی اس جی کو نہ بالکل, فالو کریں.
جی اسی نہیں کر طرح رہے. جس طرح آپ نے تحقیق کی نا، جس طرح آپ نے کیا تحقیق مجھے کی، کیا اسی طرح مجھے اور اپنی لوگ بھی بات لوگوں تک پہنچانے کا حق حاصل نہیں ہے؟ آپ پہنچائیں، لیکن جب آپ اسٹیٹ کے خلاف ریبیل کرتے ہیں نا، آپ اسٹیٹ کے خلاف بولتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ جو ریبیلین ہے اس پہ سزا ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، وہ نہیں سزا نہیں مقرر ہے، میں اور یہ پاکستان کے خلاف تو ڈیموکریٹکلی کوئی مقرر ریبیلین ہے. نہیں کر رہا ہوں. میں تو مسلمان جو پاکستان ہیں کے خلاف. مسلمان جو ہیں وہ قرآن و سنت کو الٹیمیٹ اتھارٹی مانتے ہیں، اور اس میں موجود تمام قوانین کو حق مانتے ہیں اور قبول مانتے ہیں. اچھا اور اگر یہ بھارت ڈیموکریٹکلی ایک شریعت اسٹیٹ میں ڈیموکریٹکلی یہ قانون صحیح ہے. اگر بھارت کے اندر ایک ایکس مسلم جو ہے وہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ اسٹیٹ کے خلاف تو ریبل نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے؟ بھارت اگر اس چیز کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے. چلیں مبشر صاحب، لیکن ٹھیک ہے. اگر وہ آنےسٹ ہے، اگر وہ آنےسٹ ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جا کے خود کوسچنز کرے، علماء سے بیٹھے، اور نالجبل لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے. اب جب ہم ٹھیک ہے، اور علماء کو ہم نالجبل سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہم ان کے پاس جائیں کیوں؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے انہیں؟ آپ نہیں سمجھتے مفتی یاسر جو ندیم الوالدی knowledgeable نہیں ہے؟ جو بندہ بغیر دیکھے کسی انجان شخص کی نبوت کی گواہی دے دے، جو بندہ بغیر کسی گواہی کے کسی خالق کے کائنات پر ایمان لے آئے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں جو میں نے آپ کو اچھا بتائے ویسے ہیں. مبشر صاحب یہ جو سیکولر معاشرہ ہوتا ہے اس میں آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اپنی بات آزادی سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک مذہبی معاشرے میں نہیں کر سکتے. تو مبشر صاحب سیاسی طور پر ایک سیکولر معاشرہ آپ کو زیادہ بھاتا ہے یا ایک مذہبی معاشرہ؟ جی ٹالریشن تو مذہب بھی سکھاتا ہے اور سیکولرزم بھی سکھاتا ہے. تو چاہیے بات ہے کہ کیا ہم اس ٹالرنس کو اپلائی کرتے ہیں اور کتنا اپلائی کرتے ہیں. میرے خیال سے مذہبی معاشرے جو ہیں وہ ٹالرنس کو اس طرح اپلائی نہیں کر رہے جس طرح انہیں کرنی چاہیے. بات کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل ہونا چاہیے. اپنی بات میں اپنی دلیل پیش کرے، دوسرا اسے ایکسپٹ کرنا چاہتا کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، اس کی لیکن مرضی. احمد مراد صاحب ہمیں یہ حق نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ علماء کے پاس جائیں، اپنے اتحاد کو پروپوگیٹ نہ کریں. میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ اگری کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے کرنے کے لیے تو آپ جائیں، ضرور علماء سے بات کریں. سر ہم نے آپ نہیں جانا، ہم نے لوگوں کے پاس اپنا پیغام اچھا آپ پہنچانا ہے. جاہل لوگ، آپ نے ان لوگوں کے پاس جن کو ککھ نہیں پتا، جو اتنے گلیبل ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی باتیں میں آپ ان کے پاس جانا ٹھیک نا. ہے. تو آپ کے جو نبی ہیں انہوں نے گلیبل لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یا وہ گلیبل سارے جو لوگ تھے ان دلائل کی بنیاد پہ، وہ سارے ان لوگ دلائل جو کی بنیاد پہ، پیگنزم کے عالم تھے؟ وہ سارے جو پیگنزم کو مانتے تھے وہ ایسے لوگ تھے ہاں، کہ تو وہ جو سارے لوگ اگر اسلام جھوٹے کو بندے مانتے ہیں، نہیں، وہ ایسے جو لوگ سارے تھے، لوگ اسلام کو مانتے ہیں ان تک ہم الہاد نہیں پہنچا سکتے. وہ ایسے لوگ تھے جو اگر اپنے درمیان جھوٹے کو پاتے تھے نا تو اس کو چیر پھاڑ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا سا بھی جھوٹ اور فریب دیکھتے نا جو انہوں نے نہیں دیکھا، تو ان کے اپنے جو فالوورز ہیں وہ ان کو کیا نام ہے اس چیز میں ان کے خلاف ہو جاتے. ٹھیک، چلیں. بہت شکریہ احمد مراد، بہت بہت شکریہ مبشر صاحب. آج ہماری گفتگو کے بہت سارے پہلو رہے جن میں سائنٹیفک تھا، یونیورس کی جو بگننگ تھی وہ تھی، اس کے علاوہ ہم نے ان کی سنگولیرٹی کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی. احمد مراد صاحب نے جو عرب کے سرسبز صحرا ہیں ان کا ذکر کیا، انہوں نے اپنے نبی کی پروفیسیز کا ذکر کیا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر ایک ایتھیسٹ کو کیوں اپنا پیغام پھیلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال احمد مراد، آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار اندر سیشن. مبشر صاحب اگر آپ بور ہوئے تو آپ سے معذرت، اور اگر آپ نے اس گفتگو کو کچھ بھی طریقے سے اپنے لیے مفید پایا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں آج کی اس گفتگو کو درگزر کر سکتے ہیں. آپ کا جواب نہیں میں، چلیں کوئی بات نہیں. تھینک یو سو مچ مبشر، تھینک یو سو مچ احمد مراد. ٹیک کیئر.